निजात दहिंदा के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम एंड वेलकम टू NWB बाइबल कॉलेज। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुकाम कफ़ारा। इसमें मुकाम कफ़ारा में हम चंद बातों पर गौर करेंगे कि मुकाम कफ़ारा है क्या। बेसिकली मुकाम कफ़ारा की तालीम क्या है, फिर मुकाम कफ़ारा में को लेकर जो कुछ बयान किया जाता है उसका मकसद क्या है। फिर ये भी देखेंगे कि ये तालीम कहाँ से आई और क्रिश्चियनिटी में इसको कैसे ऐड किया गया। क्या इसका मसीहत से कोई ताल्लुक है या अकॉर्डिंग टू बाइबल इसका कोई ताल्लुक है बाइबल के साथ, क्या ये दुरुस्त है बाइबल के लिहाज से। ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे इसमें कि अगर मुकाम कफ़ारा की तालीम दी जाती है तो उसके लिए किस आयत को लेकर हवाला दिया जाता है मुकाम कफ़ारा की तालीम को सच्चा साबित करने के लिए। बाज़ जमायतों के मुताबिक मुकाम कफ़ारा की तालीम जो है वो ये है, उनका कहना है कि दर हकीकत हमारी दुआएं और आसमान में मौजूद मुक़द्दसीन की दुआएं मिलकर इन लोगों की मदद कर सकती हैं, किन लोगों की, जो मुकाम कफ़ारा में है। गौर कीजिएगा कि हमारी दुआएं जो हम जिंदा हैं और उन मुक़द्दसीन की दुआएं जो मर के ऊपर जा चुके हुए हैं, उनकी दुआएं हमारी दुआओं के साथ मिलकर उन लोगों की मदद कर सकती हैं जो मुकाम कफ़ारा में है। मुकाम कफ़ारा की तालीम ये कहती है। अब हम देखेंगे कि बेसिकली मुकाम कफ़ारा है क्या। मुकाम कफ़ारा वो जगह है जहां मुआफ़ किए जाने वाले मुआफ़ किए जाने के जो काबिल गुनाह हैं वो मुकाम कफ़ारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो लोग होते हैं जिनके गुनाहों की जिन जो क्या है माफ़ी के काबिल जिन्होंने गुनाह किए हुए हैं, वहाँ पे वो लोग होते हैं जिनको बाद अज़ मौत भी उस जगह पे माफ़ी मिल सकती है इन दुआओं की बदौलत। मुकाम कफ़ारा फिर से क्लियर कर दूं, ये मुआफ़ किए जाने के काबिल गुनाहों के लिए आग में तकलीफ़ उठाने की जगह है। आग में तकलीफ़ उठाने की जगह है, लेकिन किन के लिए? उनके लिए जो जिन्होंने ऐसे गुनाह किए हैं जिनकी बाद अज़ मौत भी उनको इन दुआओं के वसीले क्या है, माफ़ी मिल सकती है। अब आगे हम देखेंगे मकसद क्या है ऐसी दुआओं का। ऊपर तो मैंने मुकाम कफ़ारा का बताया कि ये वो जगह आग में तकलीफ़ उठाने की जगह। अब मकसद क्या है? ऐसी दुआओं के आसमान तक पहुंचने के फ़ायदे की वजह से बरगज़ीदा लोगों की आखिरी पाकीज़गी के लिए दुआओं की हौसला अफजाई की जाती है। इसके लिए एक लिंक है, वो भी आपको भी दिखा दिया जाएगा स्क्रीन पे, आप उसको भी उससे भी देखिएगा कि ये मकसद है ऐसी दुआओं का जो कि मुकाम कफ़ारा के में मौजूद रूहों के लिए, जो क्योंकि वो तो मर गए, अब तो वो लोग नहीं मुर्दा रूहों के लिए, जो उन लोगों के लिए जो मर चुके हैं उनके लिए की जाती हैं। फिर मुकाम कफ़ारा के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से अल्फाज और इस्तेमाल किए जाते हैं मुकाम कफ़ारा को मुतारफ़ कराने के लिए। एक तो मुकाम कफ़ारा, फिर उसको समटाइम कहा जाता है पाक किए जाने की जगह, फिर उसके लिए मुकाम बज़रख भी, फिर उसके लिए एक और लफ्ज़ भी है आग की जगह। अब मरने वाले को लेकर मुकाम कफ़ारा का मकसद क्या है, क्या मकसद है वो हम देखेंगे। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम नहीं करते रहे, ज़िंदगी में यानी कि बुराइयां करते रहे और इसी हालत गुनाह में वो मर जाते हैं, और उनके लिए भी जो परहेजगारी की ज़िंदगी गुजार रहे थे लेकिन मर गए, तो उनके घराने को इस मरने वाले के लिए दुआएं करनी चाहिए और नजराने और हदिये देने चाहिए, ताकि वो उस नजराने और हदिये और दुआओं की बदौलत आग की उस जगह से पाक होने के बाद निकल आए और आराम की जगह में दाखिल हो जाए। अब अगर ये ऐसी बातें हैं
تو یسوع کی قربانی کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سوچ کیسی ہے، یا یسوع کی قربانی کے متعلق ان کا کیا کہنا ہے۔ یسوع کی قربانی کے متعلق ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قربانی پاکیزگی کے عمل کو صرف شروع کرتی ہے۔ وہ اس یسوع کی قربانی کو انکمپلیٹ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے ہمارا کفارہ نہیں یسوع نے دیا، یا یسوع کی قربانی سے ہمارا پورا کفارہ نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی قربانی پاکیزگی کے عمل کو شروع کرتی ہے، اور یہ پاکیزگی بعد کی زندگی میں ہی پورا ہوگی۔ اس کو پورا کرنے کے لیے آگ میں مزید پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور وہ پاکیزگی کن سے ہوگی؟ ان دعاؤں کی بدولت، جو کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ در حقیقت ہماری دعائیں اور آسمان میں موجود مقدسین کی دعائیں مل کر ان لوگوں کی مدد کرتی ہیں جو مقام کفارہ میں ہیں، تاکہ وہ پھر ادھر سے باہر آ سکے، دنیا میں نہیں، یعنی کہ آگے آرام کی جگہ میں جا سکے۔ اب سب سے پہلے ہم ایک بات پہ جو میں نے کہی تھی کہ یہاں پہ ہے در حقیقت ہماری دعائیں اور آسمان میں موجود مقدسین، یعنی کہ وہ نیک اور مقدس لوگ جو زندگی میں تھے لیکن مر گئے اور اب وہ خدا کے پاس جا چکے ہوئے، ان لوگوں کے لیے، ان مقدسین کے لیے ان کا کہنا ہے کہ ان کی دعائیں بائبل میں دیکھتے ہم بائبل کیا فرماتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع کے نام کے علاوہ ہمیں کوئی اور نام ہی نہیں دیا گیا جس سے کہ ہم دعا کر سکیں۔ پھر یہ کیسے مقدسین ہیں جن کا نام لے کے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ در حقیقت ہماری دعائیں آسمان میں موجود مقدسین کی دعائیں، وہ مقدسین ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ وہ جو مر گئے ہوئے ہیں وہ ان مرنے والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اعمال اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ مقدسین سے دعائیں کریں، تو اور پھر آگے مقدسین ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم بائبل میں دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اس کے لیے ہم دوسرا حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 16 آیت۔ 15 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، آخری حصے میں لکھا ہے، شروع سے پڑھ لیتے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھال لو اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ بات ہو رہی ہے مانگنے کی، کہ ہمیں سوائے یسوع کے اور کوئی نام نہیں دیا گیا، اور یہاں پر انہوں نے پہلے ہی کہا کہ مقدسین کی بھی دعائیں، مقدسین کا نام لے کر بھی جو دعائیں مانگی جاتی ہے نا کہ اے فلانے مقدس تو ہمارے واسطے دعا کر، یہ اس پوائنٹ آف ویو کو میں کہہ رہی ہوں کہ بائبل مقدس ہمیں کسی بھی اور مقدس کا نہیں بتاتی کہ آپ کوئی بھی اور نام لے کے آپ آسمانی باپ سے دعا کرو، لکھا ہے میرے باپ سے میرے نام سے جو چاہو مانگو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یوحنا 14 باب اس کی 13 آیت میں کیا لکھا ہے، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے، یہ یسوع مسیح کا فرمان ہے۔ یسوع مسیح کیا فرما رہے ہیں؟ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ یہاں پہ مانگنے کے متعلق بات ہو رہی ہے، ہم صرف نام دیکھ رہے ہیں، اور وہ نام مانگنے کے لیے جو استعمال کیا گیا وہ یسوع کا نام ہی ہے، جو ہم باپ سے کہہ کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ متی 6 باب کی 6 آیت بھی دیکھ لیجئے گا، اور متی 6 باب اس کی 9 آیت بھی دیکھیے گا۔ یہاں پہ متی 6 باب 6 آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اور 6 باب کی
9 आयत भी क्या बताती है? बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप। हमें सिर्फ बाप से मांगना है, किसी मुकद्दस से या किसी मुकद्दस का नाम लेकर हमें कोई भी दुआ करने की बाइबल इजाज़त नहीं देती है, ना ही बाइबल में कहा गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 3:36 आयत। चूंकि ये मैसेज थोड़ा सा लंबा है इसलिए आप खुद इसको पढ़ते जाइएगा, इन हवालाजात को नोट करते जाइएगा। 3:36 आयत में लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है। अब बात कर रहे हैं हम मौत के बाद जिंदगी की, पाकीज़गी की, अमल की। हम मुकामे कफ़ारा देख रहे हैं, उसका मकसद क्या जी? ऐसी दुआएं की जाती है जो उस आग की जगह में फंसे हुए उन रूहों को क्या है, पाक करके उधर से निकल के आराम में जाने का मौका देगी। तो मैं कहती हूँ मेरे अजीज़ों, बाइबल में ऐसी कोई तालीम नहीं देती। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में हैं, हमारे पास तौबा का मौका सिर्फ वहाँ तक है। तो उससे आगे हमारे पास, जब हम मर गए तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाना है। उसके बाद ना कोई दुआ सुनी जाएगी, ना ही कोई नजराने, ना कोई हदिये काम आएंगे। लिखा है, गौर कीजिएगा इन अल्फाज पे, यूहन्ना 3:36 में, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो अपनी जिंदगी में जिंदा जब इंसान कोई है, अगर वो बेटे पर ईमान ले आता है तो क्या है, मरने के बाद हमेशा की जिंदगी क्या है, उसकी है। लेकिन जो बेटे की नहीं मानता, मौत के बाद का तो इंसान से कोई लेना देना नहीं। हम कोई इधर जिक्र नहीं, अमल दखल नहीं पढ़ते कि कोई उसके मौत के बाद कोई उसने कोई काम क्यों हो जिनके अमाल का कोई अमालनामे का किसी का जिक्र हो, नहीं। हमेशा जो अमाल इंसान जिंदगी में करता है वही अमाल खुदा ने गिनने हैं। और बाइबल मुक़द्दस में एक आयत भी है कि मरने के बाद उसकी रूह के साथ उसके अमाल ही जाने हैं। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता इस जिंदगी में, जब तक वो जिंदा नहीं मानता, जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। वो कब रहेगा? जब वो मर जाएगा और उसके बाद उसकी रूह के ऊपर क्या है लिखा है, उस पर खुदा का गजब रहता है। अब्दी आराम वाली ज़िंदगी और अब्दी अजाब वाली ज़िंदगी का फैसला आदमजाद की जिस्मानी मौत के बाद आखिरी अदालत के फैसले पर मुनहसर होगा। और जब मौत हो जाती है तब गुनाहगार के लिए तौबा के क्या है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब तौबा का मौका नहीं मिलता। यूहन्ना 3:18 जल्दी से हम उसमें देख लेते हैं। और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 3 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसके 18 है। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान ले आता है उस पर क्या है, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। मेरे अजीजों, बाइबल हमें क्या बताती है कि जब हम जिंदगी के अय्याम में, वाइस की किताब में एक आयत लिखी है, आ इंसान तू अपनी जवानी में खुश हो और अपने अय्याम में जी बहला, अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। उसकी जिंदगी में खुदा उसको वार्न कर रहा है कि मरने के बाद तेरी अदालत भी होनी है। तो क्या हम देख रहे हैं कि ये जो जिंदगी के काम उसको गिनवाए जा रहे हैं, अपनी आंखों की मंजूरी में चल, अपनी अयाम में तू खुश हो, मजे कर, जो कर, लेकिन खौफ के साथ। क्यों ये आयत लिखी गई है? हमें अलर्ट करने के लिए कि हम अपनी जिंदगी में अच्छे काम करने, क्योंकि मरने के बाद तौबा का मौका नहीं होना। क्या है, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के एक लौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। इसके बाद एक और आयत, इब्रानियों 10 बाब की 26 से 27 आयत, ये आइए आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम ज़बूर 88 उसकी 5 आयत में लिखते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वहां पे मरने वालों के मतलब कुछ लिखा हुआ है। आयत है, गोया उन मकतूलों की मानद है जो कब्र में पड़े हैं। उन मकतूलों की मानद है जो कब्र में पड़े हैं, मुर्दों के, दाऊद कहता है, गोया मकतूलों की मानद है जो कब्र में पड़े हैं, मुर्दों के दरमियान डाल दिया गया हूं, जिनको तू फिर कभी याद नहीं करता और वो तेरे हाथ से काट डाले गए। मरने वालों को क्या है, बाइबल बताते हैं कि उनको फिर खुदा इसलिए याद नहीं करता क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है, जब तक वो चल फिर रहा है, जब तक खा पी रहा है, जब नहा धो रहा है, आ जा रहा है, तब तक वो जो अमाल कर रहा है वो ही उसके लिखे जा रहे हैं, गिने जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, जब वो कब्र में पड़ा है तो फिर क्या है, मुर्दों के दरमियान डाल दिया गया, जिनको तो फिर कभी याद नहीं करता। फिर उसके बाद ज़बूर 88 की 10 से 11, क्या वो जो मर गए उठकर तेरी तारीफ करेंगे? देखिए,
ان کی کیا کہیں، ان کا ایک لیول بتایا جا رہا ہے، یا ان کا کیا، میرے ایک ورڈ نہیں آ رہا، کہ مردے کی ایک حالت بتائی جا رہی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب انسان زندہ ہے تو تب ہی وہ تعریف کرے گا، مرنے کے بعد وہ تعریف نہیں کرے گا. لکھا ہے کیا وہ جو مر گئے اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ تعریف کون کرتے ہیں؟ جب زندہ ہوتے ہیں. مردے تعریف نہیں کرتے. کیا تیری شفقت کا چرچا غور میں ہوگا یا تیری وفاداری کا جہنم میں؟ دیکھیے، نہ تو ہمیں ادھر شفقت ملنی ہے، نہ ہی ہمیں کوئی وفاداری جہنم میں ملنی ہے. اس کا عملوں کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے. اور ہمارے جو ہمیں مکاشفہ 22 باب کی 12 آیت میں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تو وہ جو کام کے اجر ہمیں ملنے ہیں، وہ جو ہم نے زندگی میں کیے ہوں گے، اس کے مطابق ہمیں ہمارے فیصلے ہوں گے. متی کی انجیل میں وہ حوالہ آپ کو سب کو پتہ ہے، بڑا مشہور حوالہ ہے، جس میں باپ کہتا ہے آئے میرے باپ کے مبارک لوگو، داہنے ہاتھ والوں سے کہتا ہے آؤ اس بادشاہی کو میراث میں لو جو بنائے سے تمہارے لیے تیار کی تھی، اور بایاں طرف والوں سے کہتا ہے کہ اللہ تو میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اس آگ میں چلو جو ابلیس اور اس کے فرزندوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسا ہے، جہاں پہ بہت سے لوگ اس کو وہاں پہ کہتے نظر آتے ہیں آئے خداوند ہم نے تو تیرے نام سے بدروئیں نکالی تھی، آئے خداوند ہم نے تیرے نام سے موجے کیے تھے. پر وہ کہتا ہے لعنتیوں میرے سامنے سے چل جائے، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں. پھر آگے مردوں میں سے اگر ہم بات کریں کہ اس آیت کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شروع سے یہ چلتا آ رہا ہے یہ سلسلہ. ابھی میں بتاؤں گی آگے کہ کن اقوام سے یہ سٹارٹ ہوا. تو یہی چیزیں چونکہ غیر قوموں کے ساتھ ان کی تعلیمات میں یہ مل جاتے تھے اسرائیلی. ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس اس چیز کی شہادت دیتی ہے کہ بنی اسرائیل غیر قوموں کی تعلیمات کی طرف مائل ہو جاتے تھے. تو انہوں نے یہ جو تعلیمات تھی انہوں نے بھی اپنائی ہوئی تھی. تو ان کو بھی یہ بلیو تھا، ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ ہم جی مرے ہوئوں کی روحوں کے لیے دعائیں کریں گے تو ان کے جو مردے مر گئے ہیں وہ اس آگ کی جگہ سے نکل آئیں گے. تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہی یسوع مسیح ہے اور کوئی نہیں ہے. کہ سب سے پہلے جو مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر آسمان میں گیا ہے وہ یسوع مسیح ہے. وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ کی حالت میں مرے ہوئے لوگ ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے آگ کی جگہ سے کیا ہے باہر آ جاتے ہیں. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے جو باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا ہے. اور پھر مردے کیسے یسوع سے پہلے پاتال میں اپنی جگہ تبدیل کر پائے یا کر پاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جی اٹھنے والے میں پہلوٹا ہی یسوع ہے. تو کبھی بھی کوئی مردہ کسی کی دعا سے جہنم یا اس آگ کی جگہ سے جو انہوں نے مقام کفارہ کی جگہ یا تعلیم دیتے ہیں اس آگ سے کوئی بھی مردہ اپنی جگہ بدل نہیں سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا. آئے ہم ایک بڑا مزیدار حوالہ جو یسوع مسیح نے بتایا ہے لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب نکالتے ہیں. 16واں باب اور اس کی 19 سے 31 نمبر آیت میں ایک حوالہ لکھا ہے. 19 سے 21 نمبر آیت میں ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کی میز پر اس کے دروازے پر ڈال دیا گیا تھا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. ایسا ہوا ایک دن وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا. اور اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا اور تو تڑپتا ہے. اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے. غور کر رہے ہیں بائبل مقدس کیا بتا رہی ہے؟ ایسا ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے
तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज। ये आगे वाक़या, हम सिर्फ इन चंद आयात पे गौर करेंगे। पहली बात है कि ऐ बाप इब्राहिम मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान को तर करे। रहम की भीख मांग रहा है। तो क्या पढ़ा था हमने ज़बूर 88 उसकी 10 से 11 नंबर आयत में, क्या वो जो मर गए उठकर तेरी तारीफ करेंगे? क्या तेरी शफकत का चर्चा गोर में होगा या तेरी वफादारी का जहन्नम में? तो हम देख रहे हैं कि वो रहम की भीख मांग रहा है, वो शफकत की भीख मांग रहा है। तो उसको जवाब क्या मिला है? इब्राहिम ने कहा बेटा याद करके तो अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता और तो तड़पता है। और इन बातों के अलावा हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। मरने के बाद अमीर आदमी की मिन्नत समाजत नहीं सुनी गई कि वो अजाब की जगह से बाहर आ पाता। अब अमीर आदमी की हमने कैटेगरी देखी कि वो क्या था, उसने अपनी ज़िंदगी में बुराइयां की थी, एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी थी, इसीलिए क्या है वो अजाब की ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि उसने अजाब की ज़िंदगी वाले काम किए थे, इसीलिए वो अजाब में मुब्तला किया गया। हम चंद आयात पर गौर करेंगे, वो आयात जिनमें कि लिखा है कि यीशु मसीह आलम अरवा में गए और वहां से कैदी रूहों को लेकर गए और उनमें इनाम बांटे। अब वो कैदी रूहें कौन सी हैं? इफ्सियों 4 बाब उसकी 8 से 10 आए। जी वहां पे लिखा है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। इसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो क्या है, कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। अब ये कैदी कौन से थे? हमने लूका की इंजील में हवाला देखा कि उसने दूर से बाप इब्राहिम की गोद में देखा। अब उसकी गोद में उस लाजर को देखा जिसने कि अपनी जिंदगी दुनियावी तौर पर इस दुनिया में दुखों में गुजारी थी, लेकिन रूहानी तौर पर वो खुदा का पसंदीदा शख्स था। और जब वो मरा तो उसको हम देखते हैं बाप इब्राहिम की गोद एक ऐसी जगह है जहाँ पर यीशु मसीह से पहले जितने ईमानदार जब वो सो जाते थे खुदा में, तो फिर वो क्या है वो वहाँ पर चले जाते थे, उस जगह में जाकर उनकी रूहों का ठहराव होता था। तो यीशु मसीह जब उन्होंने अपनी जान दी और वो पाताल में गए मुनादी करने के लिए, ऐलान करने के लिए, आलम अरवा की चाबियां लेने के लिए, तो उस वक्त वहां पर जो कैदी रूहें थी उनको आजाद करवा के फिर अपने साथ आसमान पर चले गए। बाप के पास हमारी रसाई यीशु मसीह की बदौलत मुमकिन हुई है ना। तो वो जो रूहें उस वक्त उस इंतजार गाह में थी उनको साथ लेकर जब भी हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने जान दी और आलम अरवा में गए, वहां से उससे कुंजियां छीनी, जब आलम अरवा की चाबियां ली, उनको आज़ाद कराया, तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि उस वक्त बहुत तेरे ईमानदार जो थे उनकी रूहें वो जिंदा हो गए और वो बहुतों को दिखाई भी दिए थे। यीशु मसीह ने उनको क्या है आज़ाद करवाया था, किनको? सिर्फ ईमानदारों को। उसके बाद वो जब यीशु मसीह ने उनको आज़ाद करवाया तो क्या लिखा है, जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। इसकी डिटेल मैं आपको और भी मिल जाएगी, मैं आपको ब्लू लेटर बाइबल से भी इसका वो इन आयात का मीनिंग समझाऊंगी। अब हम इफ्सियों से मिलता जुलता एक और हवाला है, पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 19 आयत में यहाँ पर एक हवाले का जिक्र है। इसी में
اس نے جا کر، یسوع مسیح کا ذکر ہوا کہ یسوع مسیح نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ قیدی روحوں میں جا کر منادی کی۔ اب کیا یہ انجیل کی منادی تھی جو ان میں کی گئی؟ ہم اس پہ بھی غور کریں گے کہ یہ انجیل کی منادی تھی یا کہ یہ اس کی فتح مندی کا اعلان تھا۔ پھر اس کے بعد چوتھا باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہم دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بلو لیٹر بائبل سے آپ کو اس کا میں حوالہ بتانا چاہوں گی۔ بلو لیٹر بائبل، بلو لیٹر بائبل میں میں نے یہاں پہ 1 پیٹر چیپٹر نمبر 4 ورس 6 آگے یہاں پہ لکھا ہے فار دا گاسپل ہیز فار دس پرسن پرپس بین پریچڈ ایون ٹو دوز ہو آر ڈیڈ۔ پر گاسپل ہیز فار دس پرپس بین پریچڈ، اور پریچڈ کے پاس ہم چھوٹا سا دیکھتے ہیں یہاں پہ FN لکھا ہوا ہے یعنی کہ فٹ نوٹ۔ اب ہم فٹ نوٹ پہ جا کے دیکھیں گے کہ یہ گاسپل ان کو کب سنائی گئی تھی۔ یہ بلو لیٹر بائبل میں ہم اس کا دیکھ رہے میننگ۔ تو یہ نیچے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم فٹ نوٹ پہ دیکھیں گے کہ چیپٹر نمبر 4 کی ورس نمبر 6 کیا بتاتی ہے۔ فٹ نوٹ پریچنگ کب کی گئی تھی یہ دیکھیے، پریچڈ ان دیئر لائف ٹائم، گاسپل ان میں ان کی جب وہ زندہ تھے تب ان میں منادی کی گئی تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں ولیم میک ڈونلڈ کی تفسیر کے اوپر، وہ کیا بتاتی ہے۔ اب ہم ولیم میک ڈونلڈ جنہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے پطرس کے اوپر، پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 19 نمبر آیت کی تفسیر وہ کیسے کرتے ہیں۔ پہلی تشریح کے مطابق مسیح نے اپنی موت اور جی اٹھنے کے درمیان روح میں عالم ارواح میں جا کر صلیب پر اپنے عظیم کام کی فتح کا اعلان کیا۔ اس نظریہ کے حامیوں کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا یہ قیدی روحیں نجات یافتہ تھی یا غیر نجات یافتہ یا دونوں، لیکن اس بات پر عام اتفاق ہے کہ خداوند یسوع نے ان میں انجیل کی منادی نہیں کی تھی۔ ان میں انجیل کی منادی نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب ایمان لانے کو دوسرا موقع دینے کی تعلیم ہوتا، جس کا بائبل کہیں بھی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ مرنے کے بعد کسی کو بھی توبہ کی وہ دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اس نظریہ کے قائل ہیں اکثر اس حوالے کا تعلق افسیو 4 باب 9 آیت سے جوڑتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی، جہاں بتایا گیا کہ خداوند زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا۔ وہ اسے ایک اضافی ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ اعراف میں بغیر جسم کے گیا اور اپنی کلوری کی فتح کی خوشخبری سنائے۔ اس کے علاوہ وہ رسولوں کے عقیدہ کے الفاظ کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ وہ عالم ارواح میں اتر گیا۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ پطرس یہ بتا رہا ہے کہ نوح کے زمانہ میں کیا ہوا تھا۔ طوفان سے پیشتر مسیح کی روح نے نوح کے وسیلہ سے ایمان نہ لانے والوں میں منادی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کشتی بنانے میں کتنے زیادہ سال لگے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ بائبل میں لکھا ہے کہ نوح منادی کرتا رہا تھا۔ پطرس یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نوح کے طوفان میں کیا ہوتا ہے، طوفان سے پیشتر مسیح کے روح نے نوح کے وسیلہ سے ایمان نہ لانے والوں میں منادی کی۔ اس وقت وہ جسم سے الگ روحیں نہیں تھی بلکہ چلتے پھرتے مرد و خواتین تھی جنہوں نے نوح کی تنبیہ کو رد کر دیا اور طوفان میں ہلاک ہو گئی۔ پس اب وہ اعراف کی قیدی روحیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ ظاہر ہے کہ یہاں اس میں ضمیر اسی آیت 18 کے آخر میں روح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب پاک روح ہے۔ اس خط کے پہلا باب 11ویں آیت میں مسیح کی روح یعنی پاک روح کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عہد عتیق کے انبیاء کی معرفت کلام کرتا رہا۔ اس نے جا کر منادی کی کن میں؟ قیدی روحوں میں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا یہ مسیح تھا جس نے منادی کی، لیکن یہ اس نے نوح کے ذریعہ سے کی تھی جب وہ زندہ تھے۔ اب آگے کیا لکھا ہے؟ ان قیدی روحوں میں یہ وہ لوگ تھے جن کے درمیان نوح نے منادی کی تھی۔ یہ زندہ مرد و خواتین تھے جنہیں قریب الوقوع
طوفان اور کشتی میں نجات کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا، انہوں نے پیغام کو رد کر دیا اور طوفان کی نظروں کے اب وہ جسم کے بغیر قیدی روحیں تھی جو آخری عدالت کا انتظار کر رہی تھی۔ یوں اس آیت کی اب تشریح کی جا سکتی ہے کہ اسی پاک روح میں اس مسیح نے جا کر اب ان قیدی روحوں میں نوح کے ذریعہ منادی کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں چوتھا باب، اس کی 6 آیت کی تشریح پر، وہاں پہ کیا لکھا ہوا؟ یہ ابھی ولیم میک ڈونلڈ صاحب کی بھی میں آپ کو ان کا بھی تفصیل بتا رہی ہوں۔ وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے خدا کے فرزندوں کو ظاہر کرنے کے لیے سنائی گئی تھی۔ اب یہاں پہ پھر ہمارا سامنے ایک مشکل حوالے سے ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو خوشخبری اس وقت سنائی گئی جب وہ مر چکے تھے یا جب وہ ہنوز زندہ تھے؟ اور یہ لوگ کون تھے؟ ہم سمجھتے کہ اس آیت کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہیں جب وہ زندہ تھے خوشخبری سنائی گئی اور وہ خدا پر ایمان لائے تھے، ان کو سچائی پر دلیرانہ قائم رہنے کی وجہ سے بدکاروں کے ہاتھوں دکھ اٹھانا پڑا اور بعض کو شہید بھی ہونا پڑا۔ اگرچہ ان ایمانداروں کا جسم کے لحاظ سے انصاف ہوا یا سزا دی گئی، تاہم خدا نے ان کی پرزور تائید کی، اب وہ اس کے ساتھ ابدی زندگی سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ لیکن جب انہیں خوشخبری سنائی گئی اس وقت وہ مردہ نہیں تھے، لیکن اب وہ جہاں تک ان کے بدن کا تعلق ہے مردہ ہیں۔ کن کا؟ یہ ان ایماندار روحوں کی بات ہو رہی ہے جن کی قیدی روحوں کو یسوع مسیح اپنی فتح کا اعلان کرنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے لیے کیا لکھا ہے کہ ان کو انعام دیے گئے۔ جبکہ اسی تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ نوح کے وقت کی جو وہ روحیں بے ایمان روحیں جنہوں نے نوح کی منادی پر کان نہ لگایا، توبہ نہ کی، وہ کیا ہے؟ آخری دن عدالت کے فیصلے کا کیا ہے؟ انتظار کر رہی ہیں ابھی تک کہ ان کو کب وہ فیصلہ سنایا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ میں نے آپ کو تفسیر میں بھی اور بلو لیٹر بائبل کے ذریعے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قیدی روحیں کون سی تھیں۔ یہ ہرگز وہ روحیں نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں انجیل کی منادی کی گئی ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ ان کو گاسپل سنائی گئی، ان کو مردہ روحوں کو انجیل کی منادی دی گئی ہے، نہیں، بلکہ خوشخبری ان کو ان کی لائف ٹائم میں ہی دی گئی تھی جب یہ زندہ تھی۔ نوح نے جب وہ کشتی تیار کر رہا تھا تب اس وقت بے ایمانوں کے اندر اس نے منادی کی، ان کو توبہ کی دعوت دی، انہوں نے نہیں سنا، ہلاک ہوئے۔ اور اس وقت جب یسوع مسیح گئے تو جتنی ایماندار ہوئے عالم ارواح کے اندر باپ ابراہیم کی گود اس جگہ میں تھی، ان کو جب آزاد کرا کے اپنے ساتھ اوپر لے کے گئے اور ان کو انعام دیے گئے، تو یہ اس قید سے، اس موت کے ان کو بند سے ان کو آزاد کروا کے، کیونکہ عالم ارواح کی چابیاں یسوع مسیح نے لے لی تھی، وہ موت پر غالب آیا تھا اور یہی اس نے اپنی فتح یابی کا اس نے شادیانہ جو تھا وہ بجایا، اعلان کیا ان کے سامنے کہ میں غالب آیا ہوں، عالم ارواح کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں مسیحیت میں پائے جانے والے مقام کفارہ کی تعلیم اصل میں کن قوموں کی تھی اور ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی مسیحت سے ہٹ کے، خدائے واحد سے ہٹ کے جو قومیں ہیں وہ ان تعلیمات کو مانتی ہیں۔ جو خدائے واحد کا انکار کرتی ہیں، جو قومیں یا جو مذاہب یا جو بھی لوگ، وہ کیا ہے؟ وہ ان تعلیمات کے پیروکار ہیں، جن میں کہ بت پرست اور بھی، اور یہ شروع سے ہی چلتے آئے جب سے بابلی تعلیم کا آغاز ہوا ہے۔ اب مقام کفارہ کی تعلیم سے ان کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے اور یہ فائدہ کن کو حاصل ہوتا ہے اور ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہم اس پہ غور کریں گے۔ مقام کفارہ کی تعلیم دینے والوں کو اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک منافع بخش منصوبہ رہا ہے اور یہ منصوبہ بنایا کن نے تھا؟ ان کے جو بھی چاہے وہ کوئی مندر تھا، چاہے وہ کوئی جو بھی انہوں نے مختص کی ہوئی تھی جگہ جہاں پہ وہ جا کے اپنی عبادات کو، جو وہ شیاطین کے لیے کرتے تھے یا جن کے آگے بھی وہ خدا سے ہٹ کے جن کے آگے بھی وہ جو دعائیں کرتے ہیں، وہ جو انہوں نے مخصوص جگہیں اپنے لیے تیار کی گئی ہیں،
ان کو جو کنٹرول کرنے والے یا ان کو ہمارے تو چرچز میں جس طرح پادری ہوتے ہیں ان کے جو اس طرح سے ان کو لیڈ کرنے والے جو لیڈرز ہیں مذہبی لیڈر ان کو ان سے فائدہ ہو رہا تھا یا ہوتا ہے۔ مقام کفارہ کی تعلیم جو کہ ایک منافع بخش منصوبہ رہا ہے مرنے والے کے لواحقین کو نہ صرف دعاؤں میں بلکہ خیرات اور مذہبی رسومات میں بھی تعاون کرنے کا ان کو بتاتے ہیں۔ نہ صرف ان کو کہتے ہیں کہ دعائیں کروانی ہیں بلکہ خیرات بھی دو، چندے بھی دو، ہدیے نذرانے بھی دو، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی مذہبی رسومات تھی جن میں اس سب کے لیے قیمت رکھی جاتی ہے، یعنی جتنا زیادہ آپ دیں گے اتنی ہی جلدی آپ کا عزیز مقام کفارہ سے نکل جائے گا۔ یہ ایک فریب کی بنیاد ہے۔ حقیقت میں مقام کفارہ کی تعلیم ایک آمدنی پیدا کرنے کا ذریعہ شروع سے تھا، ہے، اور جب تک یہ چلتا رہے گا یہ رہے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں فقی فریسیوں پر۔ فقی فریسی بھی یسوع مسیح کے دور میں کچھ اسی طرح کے کام کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل بھی جب بھی یہ تب بھی اسیری میں گئے جب انہوں نے خدا کو چھوڑا اور غیر قوموں کی تعلیمات کی پیروی کی، اور یہ مقام کفارہ کی جو تعلیم بیسیکلی ہے مرنے والے کی روحوں سے دعائیں کرنا یا ان کے لیے کرنا، یہ سب غیر قوموں کی بت پرست، جادوگر اور اس طرح کی تعلیم کے فالوورز کی یہ تعلیم ہے۔ تو فقی فریسی بھی جو تھے وہ بھی اسی قسم کی کچھ کام کر رہے تھے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کے 20 باب کی 47 آیت میں لکھا ہے وہ بیواؤں کے گھر کو دبا بیٹھتے اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اب یہاں پر بیواؤں کا ہی ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ بیوہ کا ہی ہسبینڈ مر گیا، بیوہ کا ہی خاوند مر گیا، بیوہ ہی بیچاری ہو گئی، تو اس کو کہا جاتا اچھا اتنا ہدیہ دے، تو اپنے پیارے کو اس سے آزاد کروانا چاہتی ہے نا، تو اتنا پیسہ دے، اتنا چندہ دے، یہ تعاون کر، تو تیرا جو مرنے والا وہ اتنی جلدی ہی آگ کی جگہ سے باہر نکل جائے گا۔ یعنی کہ یسوع کے دور میں بھی ہم نے دیکھتے ہیں کہ ایسی تعلیمات کو فروغ مل رہا تھا، یا اس زمانہ میں بھی یہ تعلیم جو تھی وہ چل رہی تھی۔ پھر کیا مقام کفارہ کی تعلیم سے مرنے والے کی روح کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بیسک میرے عزیزوں جتنے حوالے ہم نے پیچھے پڑھ لی میرے خیال سے تو ہمیں انہی سے سمجھ لگی ہے، لیکن آگے ہم پھر بھی دیکھ لیتے ہیں لوکا اس کا 16واں باب اس کی 23 سے 24 نمبر آیت۔ 23 سے 24 نمبر آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بگور کر میری زبان تر کرے کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ اس کا مطلب جو نیکی کی حالت میں مرتے وہ عذاب کی جگہ میں جاتے ہی نہیں، وہ آرام کی جگہ میں جاتے ہیں۔ یسوع مسیح سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے اور وہاں پہ وہ کیا ہے؟ آرام میں ہے۔ لیکن یہ جو مرنے والا لازر تھا یہ کہاں پر تھا؟ عذاب کی جگہ پہ۔ تو کیا میرے عزیزوں کیا مقام کفارہ کی تعلیم یسوع مسیح نے تو کہا تھا کہ ہمارے درمیان میں نہیں، وہ یسوع مسیح بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابراہیم اس کو کہتا ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان ایک گڑھا ہے کہ تو بھی نہیں یہاں سے آ سکتا اور نہ ہماری طرف سے کوئی اس طرف پار جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مقام کفارہ کی جو تعلیم ہے اس سے مرنے والے کی روح کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بائبل کی اب ہم دیکھیں گے کہ بائبل کی کس آیت کا حوالہ دے کر مقام کفارہ کی تعلیم کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو بائبل ان کا پسندیدہ اقتباس میں سے جسے وہ پاک کیے جانے کے والے سے اپنی تعلیم کو تشکیل دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 12 سے 15 نمبر آیت میں کیا لکھا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردا رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، اس کا کام ظاہر ہو جائے گا۔ لفظ ذہن میں رکھیے گا، کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا
اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ پچھلا حوالہ بھی اگر ہم پیچھے سے بھی پڑھیں تو یہ ان کے کاموں کی مناسبت سے بات ہو رہی ہے، انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے نہیں۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس کا کام جل جائے گا لیکن وہ خود بچ جائے گا، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ بدکار کی خلاصی نہیں ہے۔ عذاب میں مبتلا ہے امیر آدمی، اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے کہ اب تو عذاب میں پڑا تڑپتا ہے اور ہم تیری طرف بھی نہیں آ سکتے اور تو وہ ہماری طرف بھی پار نہیں آ سکتا، یعنی کہ تو عذاب کی جگہ میں ہی رہے گا۔ اب بات آگے یہ کس کی بات ہو رہی کہ یہ جو آگ میں جل جائے گا وہ قائم رہے گا؟ تو میرے عزیزوں میں نے کہا تھا کہ غور کیجئے گا، لفظ کام کی بات ہو رہی ہے، کام کا اجر ملے گا۔ مکاشفہ میں بھی لکھا ہے 22-12 میں ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تو یہاں پر جن کی بات ہو رہی ہے وہ ایمانداروں کے کاموں کی بات ہو رہی ہے۔ ایماندار نے اپنی زندگی میں خدا کے لیے جو کام کیے اور جتنی شدت سے کیے اتنی شدت سے وہ اجر بھی کمائے گا، اور جتنی سستی اور کاہلی کے ساتھ خود تو زندگی اپنی بچا لی، ایمانداری میں کیا لیکن اس کے کھیت میں کام نہ کیا، اس کا کام دبا کے رکھا، تو کام کے مطابق اجر اس کو نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے آگ کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کا کام بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا مگر خود جائے گا، بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر لکھا ہے کہ اگر کوئی سونے چاندی جیسا کام کرتا ہے یا بیش قیمت پتھروں جیسا کام کرتا ہے تو وہ قائم رہے گا، آگ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لیکن جس کا کام لکڑی، گھاس یا بھوسے جیسا ہوگا وہ تو ظاہری بات ہے جلنا ہی جلنا ہے، کہ ہلکا پھلکا سا کام کیا یعنی کہ نہ ہونے کے برابر کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور جب آگ سے اس کا کام آزمایا جائے گا تو وہ کیا ہے، وہ اس کا جل جائے گا، یعنی کہ اس نے بہت تھوڑا کام کیا۔ تو یہ کام کے حوالے سے ہے، اس میں روحوں کی آزمائش کا تعلق نہیں ہے۔ آگ کی آزمائش کاموں کے معیار کے لیے، آگ میں روح کے اس کے لیے نہیں ہے، روح کے معیار کے لیے نہیں ہے۔ قیمتی دھاتیں اور پتھر علامتی طور پر ابدی آسمانی کاموں کے معیار کی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ لکڑی، گھاس اور بھوسا زمینی دنیاوی کاموں کے معیار کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ قیمتی دھاتیں اور پتھر وہ تمام اچھے کام جو ہم نے روح کو بھرنے کے لیے کیے تھے، جبکہ لکڑی، گھاس اور بھوسا سے مراد وہ کام جو ہم خود کرنا چاہتے تھے لیکن شاید خدا کے ساتھ کمزور رفاقت کی وجہ سے ہمیں اس وقت احساس نہ تھا۔ اس قسم کے اعمال کو مردہ کام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ہم بائبل مقدس میں ایک سٹوری بھی دیکھتے ہیں یونا کی طرف، کہ یونا خود کی مرضی سے جو کرنا چاہ رہا تھا تو وہ خدا نے اس کو قائم نہیں رہنے دیا۔ خدا نے اس سے کہا تھا کہ تو نینوا کو جا، وہ خدا کام اپنا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور اپنی مرضی سے وہ کدھر کو کرنے جا رہا تھا خدا کا کام، ترسیس کو۔ اب ہم نے تو خدا کے حکم کو فالو کرنا ہے نا، خدا کا کام کرنا ہے نا، ہم نے اپنا کام نہیں کرنا۔ یونا اس وقت اپنا کام کرنا چاہ رہا تھا، وہ ترسیس کو جا رہا تھا، یہ اس کا اپنا تھا۔ ہم یونا کی مانند نہیں بنیں گے۔ یونا اس وقت خدا کی مرضی کو چھوڑ رہا تھا۔ تو یہی وہ اسی طرح کے کام ہے جو ہم خود کے لیے کرتے ہیں، اور خود کو یہ ہم بتا رہے کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ جو اس وقت خدا کی جس کام میں مرضی ہے اور اس کو ہم پورا نہیں کر رہے تو یہ ہم اپنے خود کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ کہ خدا کا کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کے کام جو ہے وہ گھاس پھوس کے ردے کی طرح کے ہیں جن سے کہ خدا کو کوئی خوشی نہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں خیمہ کا، اگر ہم خیمہ اجتماع کی بات کریں تو خیمہ کے پاک مقام میں بھی ہمیں کوئی کفارہ کی جگہ نظر نہیں آتی۔ خیمہ کا پاک مقام وہ کس چیز کی روحانی طور پر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ روزانہ کی رفاقت کی علامت ہے، جبکہ پاک ترین مقام کو اگر دیکھا جائے تو پاک ترین مقام آسمان میں خدا کے ساتھ ہماری زندگی کی علامت ہے، اور ان دونوں جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کفارہ کی جگہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ جی وہاں پہ بھی کفارہ ہو سکتا ہے۔ وہ بس اب وہ جگہ ہے جہاں پر کیا ہے، ہماری خدا کے ساتھ زندگی ہے، پاک ترین مقام کی بات۔ یہاں ہم کسی طرح کا مقام کفارہ نہیں دیکھتے۔ آگ، آزمائش آخرت کی زندگی سے پہلے آتی ہے، جیسے کہ یسوع نے بھی، اس کو بھی اب دیکھیں، یسوع مسیح کو بھی دیکھیں تو یسوع مسیح نے آزمائش کب تک سہی؟ جب تک وہ زندہ تھا
اس کو لے کے گئے تو اس کو ٹھڈے مارتے رہے، اس کو تھپڑ مارتے رہے، اس کو تھوکتے رہے، اس کو نوچتے رہے، اس کی داڑھی کو نوچا، کپڑے پھاڑے، ذلیل کیا، تھوکا، جو وہ اس زندگی میں تھا، یہ آزمائش اس کے اوپر اس زندگی میں تھی۔ اور جب سب کچھ یہ ساری مار کٹائی، سب ضلالت ختم ہو گئی اور یسوع مسیح اپنی جان دینے کے جان دینے لگے تو اس وقت یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تمام ہوا، یعنی کہ اس زندگی میں آنے والی جو بھی تھی، جو بھی زندگی میں ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اور اب میں اپنی جان دینے لگا ہوں۔ تو اب پھر یسوع مسیح نے کیا بولا تھا کہ تمام ہوا، ختم ہو گیا، یعنی گناہ کی حالت میں مرنے کے بعد ہم کسی بھی قسم کے گناہ کی تلافی نہیں پا سکتے۔ اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھیں تو یسوع مسیح میں ہم ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے پاک صاف ہو جاتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ضرور ہونے چاہیے۔ ہم یسوع مسیح میں ہوں گے تو جب اس میں ہم ہوتے ہیں تو ہم کیا ہے، ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے پاک کیے جاتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط اس کا 7 باب اس کی 25 سے 27 نمبر آیت، وہاں پہ لکھا ہے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا خون بہایا ہے، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا بیٹا اور اس کا خدا کا بیٹا ہونے کا اقرار کرتے ہیں، تو جب وہ اس کے پاس ایمان لے آتے ہیں تو وہ کیا ہے، اس کے بازو تلے آ جاتے ہیں۔ اس کے ان پر لکھا ہے کہ ان پر سزا کا حکم نہیں، بلکہ جو اس پر ایمان لیتے ہیں وہ کیا ہے، ابدی زندگی کے کیا ہے، وہ وارث ہو جاتے ہیں۔ جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، اور ان سردار کانوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اس سے وہ ایک ہی بار کر گزرا، جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ اس نے قربانی کس لیے دی تھی؟ ہمیں گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے، اور جب وہ قربانی اس نے دے دی اور جو اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے تو وہ کیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں ایک ہی بار اس میں کیا ہے، پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن مقام کفارہ کے مطابق، مقام کفارہ کی تعلیم والوں کے نزدیک کیا ہے، ان کے مطابق بعد کی زندگی میں مزید پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور وہ یسوع کی قربانی کو کہتے ہیں کہ یہ صرف ابھی پاکیزگی کے عمل کا شروع ہی ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نہ تو وہ یسوع مسیح کے پاس آئے، نہ اس پر پورے طور سے ایمان لائے۔ جب وہ اس پر ایمان ہی نہیں لائے تو وہ داغوں سے بھی پاک نہیں ہوئے، جب تک کہ گناہ کے داغوں سے مکمل طور پر پاک نہیں ہو جاتے۔ اسی لیے وہ ایسا کہتے ہیں کیونکہ گناہ کا خمیر ان میں رہتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ کاٹ پر بھی نہیں چڑھائے گئے۔ ان کو وہ کیا ہے، جو مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مصلوب بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی گناہوں سے رہائی پاتا ہے، مصلوب مسیح کے ساتھ وہ ایمان سے مصلوب ہوتا ہے۔ تو یہ تو مسیح کے ساتھ مصلوب ہی نہیں ہوئے، اسی لیے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 6 باب اس کی 6 سے 7 آیت پہ کیا لکھا ہوا، وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ 6 باب اس کی 6 سے 7 نمبر آیت میں، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی، ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ بیکار جو بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے وہ کوئی اٹھ کے کام کر سکتا ہے؟ وہ تو پیرالائز ہے، وہ پڑا ہوا ہے۔ تو ہم بھی جب اس کے ساتھ مصلوب ہو جاتے ہیں تو ہمارا بدن جو ہے گناہ کی طرف سے پیرالائز ہو جاتا ہے، گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہو گیا۔ جو مسیح کے ساتھ ایمان سے مسیح کو قبول کر کے جو موا وہ کیا ہے، گناہ سے بری ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 22 نمبر آیت، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ جب وہ مرتے ہیں تو پھر کیا ہے، اس کے بعد ان کا تو فیصلہ پہلے ہی ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لے آتے ہیں، تو وہ کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی کو پا چکے ہوتے ہیں۔
क्योंकि आगे 23 नंबर आयत में क्या लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। इसके बाद इब्रानियों 10 बाब उसके 18 आयत पे क्या लिखा है, और जब उनकी मुआफी हो गई, किन की, जिन्होंने मसीह पर ईमान लाए और उसको कबूल किया और उसके साथ चलने का वादा किया, तो लिखा उनके मतलब क्या लिखा, जब उनकी माफ़ी होगी तो फिर गुनाह की कुर्बानी बाकी नहीं रही। ये कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह की कुर्बानी सिर्फ पक्का इसके कामल का शुरू ही है, तो अभी वो नाकाफ़ी है, तो उसको पाक करने के लिए मजीद आग की जगह में उसके लिए चंदे हदिये दुआओं की ज़रूरत है। बाइबल क्या बताती है, जब उनकी माफ़ी हो गई तो फिर गुनाह की कुर्बानी बाकी नहीं रही। फिर आगे इब्रानियों 10 बाब की 10 आयत में लिखा है, हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। तो हम जो मसीह के पैरोकार हैं, हमें मजीद किसी पाकीज़गी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ऐसी तालीमात पर कान भी नहीं धरें। गौर से मेरे अजीज़ों, आप इस टॉपिक को दोबारा भी सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा, और खुद इन बाइबल के हवाला जात को आप गौर से पढ़िएगा, ताकि और मजीद आपको भी समझ आ सके। और जो बाइबल पढ़ने वाले वो तो मजीद इस तरह के और बड़े हवालों से वो वाकिफ होंगे कि कलाम मुक़द्दस। आगे हम देखते हैं नया अहद। नया अहद क्या है? मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाना, यानी कि जिन्होंने अपने बदन को गुनाह की तरफ से बेकार किया, कैसे? उसके साथ अपनी पुरानी इंसानियत को मसलूब किया, तो फिर उनके साथ क्या है, मौत से जब वो जिंदगी में यीशु को कबूल करने की वजह से बदौलत जब वो दाखिल होता है, तो उनके साथ क्या है, एक नया अहद खुदा करता है। ज़करिया की किताब उसका 2 बाब उसकी 7 आए। ज़करिया की किताब 2 बाब की 7 आयत में क्या लिखा है, ऐ सिय्योन, तू जो दुख्तरे बाबल के साथ बसती है, निकल भाग। ऐ सिय्योन, ये किनको खुदा कह रहा है? अपनी लाडली कौम को। ऐ सिय्योन, तू जो दुख्तरे बाबल, बाबल कौन है? वो जिसके बारे में हम मुकाशवा में हम पिछली क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि कौमों ने उसकी मैपी और कौमें दीवाना है, और उस बाबल उसको कसबी भी कहा गया है। उसको क्या कहा? उसके बड़े सारे नाम हैं। और फिर राज बड़ा शहर बाबल, ज़मीन की मकरूहात की माँ, और जिसको क्या है, अब्दुल्लाबाद के लिए जला दिया जाना है, खाक कर ख़त्म कर दिया जाना है। ये उस बाबल की बात हो रही है कि खुदा कहता है कि तू जो उसके साथ बसती है, निकल भाग। इसका मतलब है सिर्फ कस्बी से निकल आओ, उसके कामों में से, उसकी तालीमात में से, उसके से काम ना करो, उसकी तालीमात को ना अपनाओ, निकल आओ उसमें से। मुकाशवा 18 बाब की 4 आयत में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि आए मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, ताकि उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना पड़े। क्योंकि बाइबल मुकद्दस से हट के उनकी तालीमात है जो कि कलाम के बिल्कुल उल्ट है, तो फिर अगर हम उनके फॉलोअर होंगे तो हम उसके गुनाहों में शरीक होते हैं, और जब हम उनको तर्क कर देते हैं तो हम क्या है, खुदा को पहन लेते हैं, उसकी तालीम के फॉलोअर, उसके फॉलोअर। पहला पतरस 2 बाब की 3 आयत में लिखा है, अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, उसका मेहरबान होने का मज़ा जो चख लेते हैं, तो उन पर क्या होता है? रोमियो का ख़त उसका 6 बाब उसकी 11 नंबर आयत, फिर 14 नंबर और फिर 18 नंबर आयत। रोमियो का ख़त उसका 6 बाब, छठा बाब और उसकी 11 नंबर आयत क्या लिखा है, इसलिए इसी तरह नहीं 10वीं आयत से पढ़ लेता है, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। फिर आगे 14 नंबर आयत में क्या लिखा हुआ है, इसलिए गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत होगे, क्योंकि फजल के बानी यीशु मसीह को अपना लिया, उसको पहन लिया। फिर आगे रोमियो 6 बाब उसकी 18 आयत में क्या लिखा हुआ है,
اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ پھر عبرانیوں 9 باب 12 آیت، اور بکروں اور بچوں کا خون نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کروائی۔ لفظ پہ غور کریں، ابدی خلاصی، ہمیشہ کی خلاصی کروا دی۔ رومیو 5 باب 9 آیت میں لکھا ہے، جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے بھی۔ پھر آگے رومیو 6 باب 23 آیت میں کیا لکھا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پہلا پترس 3 باب 18 آیت، مسیح راست باز نے ناراستوں کے گناہوں کے واسطے ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ کن کو پہنچائے؟ جو اس کو قبول کر لیتے اور اس کی مانتے ہیں، ان پر غضب نہیں رہتا۔ عبرانیوں 7 باب 25 آیت میں، اسی لیے جو اس کے یعنی یسوع کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ۔ پھر آگے رومیو 4 باب اس کی 25 آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کیا گیا اور ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا، مثلا مردوں میں سے زندہ کیا گیا، جلایا گیا۔ اب ان کو تھوڑا سا ہم ان پہ غور کر لیتے ہیں، بس ہم نے کلام مقدس میں سے ہم نے سارا دیکھ لیا۔ مرحوموں کے لیے ہدیے اور دعائیں اور نذرانے کے لیے جو حوالہ دیا جاتا ہے، مقام کفارہ، پاک کیے جانے کی جگہ، بزرگ کا مشورہ جو وہ دیتے ہیں، تو وہ دوسرا مکابین اس کا 12واں باب اس کے 43 سے 46 نمبر آیت میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ان کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلی اور دوسری مکابین کی کتابیں فریسیوں کی بگڑی ہوئی روایات کے ذریعے ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ انہوں نے خدا کے کلام کو گھٹیا منافع کے لیے سود کے نظام میں تبدیل کر دیا۔ یہ نام نہاد تاریخی کتابیں اپاکریفا سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ 14 کتابوں کا ایک گروپ ہے جو کہ یہودی لوگوں کی طرف سے الہامی یا مذہبی نہیں سمجھا جاتا، اور ابتدائی چرچ اور نئے عہد نامہ کے مصنفین بشمول ہمارے خداوند یسوع مسیح میں سے کسی نے بھی کبھی بھی اپاکریفا کتاب سے معمولی سا اقتباس بھی کبھی نہیں اٹھایا۔ اب اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کتابوں کو انسان ہونے کے ناطے فقی فریسی ہی نہیں مانتے، ان کو الہامی اور مذہبی نہیں سمجھا جاتا، تو پھر اس کتاب سے حوالہ دینے کا کوئی معنی بھی نہیں ہمارے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ جو کتابیں الہامی نہیں ہیں، ہمیں تو الہام سے تعلق ہے نا، ہمیں تو خدا سے تعلق ہے، ہمیں پاک روح سے ہمیں تو واسطہ ہے، ہمارا تعلق ہے کہ جو خدا اپنے پاک روح کے ذریعے اپنے لوگوں کو بتاتا ہے، ہمیں صرف وہ اس پہ سننا ہے، اس پہ کان دھرنا ہے، اور وہ ہمارے لیے معتبر ہونی چاہیے۔ اب کوسچنز ہیں جو کہ آپ اس میں مقام کفارہ کی تعلیم ہے کیا، یہ میں نے سٹارٹ میں بتا دیا ہے۔ مقام کفارہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آگ سے پاک کیے جانے کی جگہ ہے، وہ بھی آپ کو جواب اس کے اندر ہی مل جائے گا۔ مقام کفارہ کی تعلیم کو درست ثابت کرنے کے بائبل میں سے کس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے؟ تو وہی ہم نے جو پڑھی تھی وہ کہ اسی نیو پر وہ آگ جس کا کام بتا دے گی۔ میں ابھی آپ کو پہلا کرنتھیوں میں سے ہے وہ حوالہ، وہ ہے پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 12 سے 15 نمبر آیت۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مقام کفارہ کی تعلیم کو درست ثابت کرنے کے لیے بائبل میں سے کس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے؟ وہ پہلا کرنتھیوں 3 باب 12 سے 15 نمبر آیت۔ اور جب کہ ہم نے پڑھا کہ اس میں بدن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ہمارے کاموں کا اس سے تعلق ہے۔ پھر ہے کیا بائبل کی روح سے مقام کفارہ کی تعلیم درست ہے؟ ہاں یا نا میں جواب دیجیے۔ پھر مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا کون ہے؟ یہ بھی میں نے بائبل میں بتایا کہ وہ یسوع مسیح ہیں۔ تو یہ اس کے کوسچنز تھے جو کہ آپ کو پھر آپ سے ان سوالات کے علاوہ یہ ویسے میں نے آپ لوگوں سے میں ایک کوسچن آپ کو دے رہی ہوں کہ جتنے اس پہ اس کو سننے کے بعد جو کچھ اس میں ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق اس سب کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ میں اس کو ضرور پڑھنا چاہوں گی کہ آپ سب کے اس سارے ٹاپک کو سننے کے بعد آپ نے اس میں سے کیا سیکھا، یا ہم سب نے اس کلام مقدس کی روشنی میں مقام کفارہ کی تعلیم سے کیا سیکھا، یہ درست ہے یا بائبل کے مطابق یہ درست نہیں۔ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیے گا۔ خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔